मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया क़ाल रब्बी औज़िअनी, ए अल्लाह तू मुझे तौफीक दे अन अशकुर निअमतक अल्लती, कि मैं शुक्र अदा करूँ तेरी उस नेमत का, अनअमत अलैया जो तूने मुझ पर की, व अला वालिदैया और मेरे वालदैन पर तूने एहसान किया। तमाम मुफस्सिरीन और इसकी यही तफसीर लिखते हैं कि इससे ईमान और अमल सालेह की नेमत मुराद है। और वैसे तो नेमत के लफ्ज़ में उमूम है, तमाम नेमतें आ गईं, लेकिन जो रिवायात में हमें मिलता है इससे ईमान और अमल सालेह, क्योंकि इसका शान वरूद भी यही है कि बाज़ अहादीस में है कि इससे मुराद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं। तो हज़रत अबू बकर को बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी कि मेरे वालिदैन मुसलमान हो जाएं, तो फिर वो मुसलमान हुए फ़तह मक्का के मौके पर। वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल कोई इस पर मजबूत दलील नहीं है कि इस पर अबू बकर मुराद है ये आयत आम है। तो अल्लाह फरमाते हैं, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे, यानी इसकी ये जज्बा होता है कि ए अल्लाह मुझे तौफीक दे उस नेमत का कि मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर की, मेरे और मेरे वालिदैन पर की। व अन अअमल सालिहन तरज़ा, और मुझे फिर इसकी तौफीक दे कि मैं ऐसा अमल करूँ जिससे तू खुश हो जाए। यानी शुक्र की ततमीम ऐसे ही होगी, शुक्र की तकमील ऐसे ही होगी कि नेक अमल भी करूँ मैं। तो अल्लाह तू मुझे नेक अमल की तौफीक दे ताकि मैं तेरा शुक्रगुजार बनूँ। तो इसका खुलासा क्या निकला आयत का कि आपको दुआओं में अपने माँ बाप को भी शरीक करना चाहिए, तब आप अल्लाह की नज़र में अच्छे बनेंगे। आपको कोई नेमत मिलती है तो आपने ये भी देखना है मेरे माँ बाप के पास भी ये नेमत है या नहीं है। देखें गैर मुस्लिमों का अब हशर क्या हो गया है जो हम देख रहे हैं, उनको अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। वो कहते हैं कि ये भी स्टेट के एक फ़र्द हैं, हम भी स्टेट के एक फ़र्द हैं, तो स्टेट की ज़िम्मेदारी इनका भी ख्याल करे, हमारा भी ख्याल करे। यानी मखलूक का आपस में लिंक ख़त्म हो रहा है। और यहाँ क्या जज्बा है, अपने लिए दुआ हो रही है तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ हो रही है। और माँ बाप पर जो एहसानात अल्लाह ने किए हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये उन पर तो किए हैं, ये मुझ पर भी किए हैं। यानी ये ऐसा है जैसे मेरे माँ बाप पर एहसान करना गोया मुझ पर एहसान करना ही है। तो अल्लाह ऐसा ना हो मैं तेरी नाशुक्री करूँ और मेरे माँ बाप पर जो तूने एहसान किया उसका मैं शुक्र अदा ना करूँ, तो कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह ने आपके माँ बाप को कोई नेमत दी और आप कह रहे हैं अल्लाह ऐसा ना हो कि मैं नाशुक्रा बन जाऊं, तूने मेरे माँ बाप पर एहसान किया और मैं शुक्रिया अदा ना करूं। तो सोचे कि इससे माँ बाप के साथ ताल्लुक़ की मजबूती का कितना पता चलता है। तो कुरान कैसा ताल्लुक़ बनाना चाहता है आपका आपके वालिदैन के साथ। फरमाया व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरे लिए मेरी ज़ुर्रियत की भी इस्लाह कर दे। यानी मेरे लिए का मतलब क्यों कि औलाद आपकी नेक होगी तो आपको भी फ़ायदा होगा इसका क़यामत के लिए। यानी एक एज ए इंसान तो अल्लाह तूने उनकी इस्लाह कर दे, वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए हम दुआ मांगते हैं, लेकिन औलाद के लिए कि मैं स्पेशल दुआ इसलिए मांग रहा हूँ कि ये मेरे लिए फ़ायदा होगा इसका। तो क्या मतलब, नेक लोग इस्लाह के लिए ना अपने वालिदैन को भूलते हैं ना अपनी औलाद को भूलते हैं। और आज आप देख लो लोगों का औलाद से भी रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। अमेरिका में और कनाडा में, जापान में 18 साल हुए और बच्चा टाटा करके निकल गया। नहीं भी निकलता तो अब्बा अम्मा ही धक्के दे के निकाल देते, निकल यहाँ से, वरना या किराया दे या निकल यहाँ से। सब ताल्लुकात रिलेशन की ऐसी की तैसी हो गई है। बस एक साइंसी तरक्की और एक रियासत के साथ वफा या टैक्स टाइम पे अदा करना, कल्चर सोसाइटी का बस इतना ही रह गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, ये दुआ मांगते हैं अल्लाह मेरे लिए मेरी ज़ुर्रियत की भी इस्लाह कर दे, वो भी इंसान बन जाए, नेक बन जाए, ईमान अमल सालेह और तौहीद पर हो। ये ऐसे ही है जैसे सूरह फुरक़ान में रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, अल्लाह हमारी अज़वाज और औलाद को आँखों की ठंडक बना। इन्नी तुबतु इलैका, अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। तो 40 साल के बाद आपके ये जज्बात होने चाहिए। अगर 40 साल में भी नहीं है तो फिर तो हम किसी खाते में भी नहीं आते। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनके ये जज्बात होंगे कि अपने वालिदैन पर होने वाली नेमत को अपने ऊपर नेमत समझ रहे होंगे और अल्लाह का भी शुक्र अदा करना अल्लाह से मांग रहे होंगे, क्योंकि उनके दिल में शुक्र की वैल्यू और अपनी औलाद की इस्लाह की भी फ़िक्र होगी। तो ये वो लोग हैं उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, ये वो लोग हैं कि हम इनके अच्छे आमाल को कबूल करेंगे
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو ہم معاف کریں گے. تجاوز، مجاوزہ اصل میں کہتے ہیں پار کرنے کو. جواز آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں ویزے کو جواز، کہ اس کی وجہ سے آپ یہاں پار ہو جائیں گے. تو پرمیشن کو بھی جواز کا لفظ استعمال ہوتا ہے سعودی عرب میں، کسی بھی چیز کی پرمیشن ہو. تو یہاں کیا ہے، یعنی مجاوزہ ہر جگہ جو الفاظ ہے نا وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو نتجاوز، اگنور کریں گے ہم، جانے دیں گے ہم ان کی برائیوں کو. کیا مطلب کہ جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ اپنی اصلاح، اپنے والدین کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کے لیے دعائیں، جس کا یہ جذبہ ہوگا نا، تو اس سے پھر چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اللہ معاف کرے گا ان کو. کیونکہ 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹریک صحیح ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے. پھر دائیں بائیں انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. کبیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے، صغیرہ ہو گیا تو وہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والوں میں سے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اللہ فرماتے ہیں اور وہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، تم تباہ ہو جاؤ. میں نے بار بار بتایا کہ قرآن یا تو انتہائی نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا انتہائی برے لوگوں کا. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ مسلمان تھے اور وہ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے. تو اللہ کی وجہ سے نہیں، ماں باپ سے بھی محبت ایک انسان کو فطری اور یعنی ایک یہ نیچرل ہے، ماں باپ سے محبت، ان کے احسانات ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی دعوت کو بھی وہ سیریس نہیں لیتا. یعنی مشرک جو ہے اللہ کی بات کو تو سیریس نہیں لے رہا، وہ کہ اللہ توحید کو پسند کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم توحید کے راستے کو اختیار کرو. لیکن ماں باپ کی محبت تو سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے. تو ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ مسلمان ہوئے، اولاد کافر ہے. اب ماں باپ اولاد کو کہہ رہے ہیں مرتد ہو جاتی ہے، ملحد ہو جاتے ہیں. آج دیکھ لیں یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے ہیں. ان کے ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ رہے ہو. یہ لوگ بھی اس آیت کا مصداق ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات تو ایک طرف، ماں باپ کی محبت جو بالکل فطری ہے، جو سب مانتے ہیں، تو یہ اس دعوت کو بھی سیریس نہیں لیتے کہ ہمارے ماں باپ پہ کیا گزرے گی. بلکہ جب ماں باپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو جواب میں ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں دین تو دلیل ہی کی بیس پہ قبول کیا جائے گا، ماں باپ کے کہنے پہ نہیں. لیکن آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اللہ کے کہنے پہ کسی بات کو سیریس نہیں لے رہے، تو والدین کے کہنے پہ ہی سیریس لے لو اس بات کو کہ تمہارے والدین پہ کیا گزرے گی. سیریس لے کے پھر غور کرو اور پھر غور کر کے اسلام قبول کرو. اس کی مثال بالکل ایسے ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین کی دعوت پر کوئی پیسوں کا مطالبہ تو نہیں کرتا. ہاں ایک چیز کا ہے کہ اللہ کی خاطر نہیں تو مودۃ فی القربى، میری تم سے رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کی خاطر میری بات سن لو. یعنی اللہ کے لیے نہیں بھی سنتے تو اتنا ہی کر لو کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے ہیں، ان سے ہمارے خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے. تو رشتوں کا تو تم خود پاس رکھتے ہو نا، رشتوں کی بیس پہ تو کسی کو ویلیو دیتے ہو. اسی بیس پہ مجھے ویلیو دے دو کہ میں تمہاری قوم میں تمہارا ہم زبان اور تمہارا میرا بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، اس بیس پہ تم میری بات کو غور سے سن لو. تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی دعوت پہ توحید کے راستے کو اختیار نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی اس کو کہہ رہے ہوں، پھر بھی وہ ماں باپ کے کہنے پر بھی ان کی بات کو اگنور کر رہا ہو اور الٹا ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو. تو اس کا حشر کیا ہوگا پھر. تو اس لیے اللہ نے دوسری انتہا کا تذکرہ کیا. والذی قال لوالدیہ، اللہ فرماتے ہیں اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، میں نہیں اسلام کی دعوت قبول کروں گا. کیوں؟ اتعداننی، کیا تم دونوں مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں. کیا مطلب میں اگر اسلام قبول کر لوں، عقیدہ توحید مان لوں، تو مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے اور ان اخرجا، میں بھی قبر سے نکالا جاؤں گا. تو ابا اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، قبر سے کوئی نکل نہیں سکتا. تو آپ بے شک میرے والدین ہو، لیکن اف لکم، آپ پر تف ہے، آپ کی سوچ پہ تف ہے، افسوس ہے
کہ آپ اتنی بستیاں پہلے گزر چکی ہیں, آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا, تو میں کہاں سے زندہ ہوں گا؟ اس لیے میں آپ کے کہنے پہ بھی اسلام نہیں لاؤں گا, بلکہ تف کروں گا آپ کے اوپر. اف لکما, تف ہے آپ کے اوپر, یعنی آپ پر افسوس ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ, اور وہ دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, استغاثہ کر رہے ہیں. کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ کہ ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے اولاد سے, ان کو ڈر ہے کہ یہ بیٹا ہمارا اگر دین سے پھر گیا یہ جہنم کی آگ میں جائے گا. تو ماں باپ کے تو دل میں بے تحاشا محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. وہ گڑ گڑا رہے ہیں اس کے سامنے, یستغیثان اللہ, وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویلک آمن, تیرا ناس ہو تو ایمان لے آ. یعنی کیا مطلب؟ یہ تیرا ناس ہو کا مطلب بد دعا نہیں ہوتی, یہ کسی کو تنبیہ کے لیے جملہ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ یہ الفاظ محبت میں بھی کہے ہیں اصحاب رسول کو. ویحکا, تمہارا ناس ہو, مجھے تیر دو, میدان جہاد میں آپ نے فرمایا. تو تمہارا ناس کا مطلب یہ تنبیہ کے لیے. تو ہم بھی کہتے ہیں ابے بھائی تیرا ناس ہو, کیا کر رہا ہے تو, یہ دے یار ہمیں. یہ بے تکلفی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کسی کو بہت زیادہ جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. وَإِلَكَ آمِن, تیرا ناس ہو تو ایمان لے آ. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا موت کے بعد زندگی ہے, تو یہ واقعی میں زندگی ہے. فَيَقُولُ, تو وہ اولاد جواب میں کہتی ہے مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں ہے یہ سب کچھ مگر پرانے لوگوں کے قصے. ابا یہ پرانے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں, آپ بھی انہی پرانے لوگوں کی. اب یہ جدید زمانہ ہے, یہ آیت تو بالکل آج کے دور پہ صادق آ رہی ہے. جو ایڈوانس اولاد ہے نا, جو باپ دادا کے دین, جو دین برحق ہے اسلام ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے لوگ ہیں. تو بالکل جو آج کے لبرل جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں نا, ان پہ صادق آ رہی ہے یہ, کہ وہ ترس رہے. میرے پاس بھی ایسے کیس آئے ہیں, بچہ مرتد ہو گیا, ماں باپ آئے کہ ہمارے اس بچے کو سمجھائیں, ہم ان کو دلائل دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو ایسے ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں, انہوں نے ترقی کے نام پہ دنیا سے دھوکہ کھا گئے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا, اللہ حیات الدنیا, ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا ہے. یہ اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہے. تو یہ بالکل کیفیت ہوتی ہے ماں باپ کی جب ان کی اولاد مرتد یا کافر ہو جائے, یا ماں باپ مسلمان ہو جائیں اور اولاد اسلام قبول نہ کر رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب پرانے لوگوں کے افسانے. یعنی یہ بھی نہیں کہ یار میں چلو ماں باپ کی خاطر ہی اس دعوت کو غور و فکر سے سن لوں اور اس میں غور کر لوں, لیکن غور نہیں کرتا, الٹا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے اف لکما. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول, یہ وہ لوگ ہیں جن پر قول ثابت ہو چکا ہے, یعنی عذاب کا کلمہ. وہی ہے نا کلمہ جس کے بارے میں قرآن میں دوسری 2-3 جگہوں پر آیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو یہ والا کلمہ ان کے اوپر, ان انسانوں میں یہ بھی شامل ہے. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, فرمائے وہی قول جو ایسی امتوں میں ثابت ہو چکا ہے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں, جنات اور انسانوں میں سے. یعنی پہلی امتوں میں بھی بہت سوں پہ اللہ کے عذاب کا قول ثابت ہوا, تو اس پر بھی یہی قول اللہ کا ثابت ہے. انہم کانوا خاسرین, یہ سب کے سب خسارے والوں میں سے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا موت کے بعد کہ تمہیں مر کے مٹی کر کے ختم کر دوں, نا 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 نا, ہر شخص کو اس کا درجہ ملے گا جیسا اس کا عمل ہوگا. یعنی صرف جزا و سزا نہیں ہے, بلکہ جزا اور سزا بھی تمہارے اعمال کے حساب سے ہے. بڑے مجرم کو بڑی سزا, چھوٹے مجرم کو چھوٹی سزا. بڑے نیک کو بڑی نیکیاں, بڑی جنت, چھوٹے نیک کو چھوٹی جنت. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرے گا تاکہ ان کے اعمال کا لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور لوگوں پر ظلم نہ ہو. یہ بھی ایک طرح کا اللہ کی نظر میں ظلم ہے کہ نیکی کی اور اللہ اس کو بدلہ ہی نہ دے, اور جرم کیا اور اس کو سزا ہی نہ ملے. تو یہ ظلم کس پر ہے؟ جس نے جرم نہیں کیا وہ کہے گا بھائی جب جرم کرنے والا نہ کرنے والا برابر تھا تو ہم بھی جرم ہی کر کے آ جاتے پھر آخرت میں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں آخرت اس لیے قائم ہوگی تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے اور ان پہ ظلم نہ ہو, جتنا عمل ہے اتنا بدلہ ملے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اللہ فرماتے ہیں اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر, جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے,
اسی بیس پہ دنیا میں انہوں نے عیاشی کی ہے، شرابیں پی ہیں، زنا کی ہیں، نائٹ کلبوں میں ناچے ہیں، شریعت کا اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی آیتوں کو اساطیر الاولین کہا کہ پرانے لوگوں کے قصے. تو اللہ فرماتے ہیں آنے دو ایک دن یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن یہ کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے اور اللہ ان سے کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لے گئے تم اپنے مزے دنیا کی زندگی میں، اڑا لیے تم نے مزے، واستمتعتم بہا، اور خوب تم نے اس سے انجوائے کیا. استمتاع کا معنی انجوائے کرنا، لذت حاصل کرنا، بہت انجوائے کیا تم نے دنیا کو آخرت کے انکار کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ آخرت کو مانتے ہو تو انجوائے تو کرتے ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو آپ کراس نہیں کر سکتے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، پس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی، ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس لیے کہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق تکبر. وہ ناحق تکبر یہی تھا کہ اللہ کی آیات پر دھیان نہیں دیتے تھے، اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے حکام کے مقابلے میں. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم فسق و فجور کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے، بہت عرصہ پہلے میری نظر سے گزری ہے، شاید پورے طرح مجھے الفاظ یاد نہ ہوں. کیا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی لذت کی کھانے کی چیز لائی گئی نا تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، اور اسی آیت کی وجہ سے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ اللہ کہیں مجھ سے قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ تم دنیا میں تم نے جو ہے اپنے لذتیں حاصل کر لی ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو برائیوں سے بچتے تھے، حلال لذتوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کل اللہ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے ہیں. حالانکہ اس آیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ تو حرام مزوں کے بارے میں، لیکن صحابہ کرام حلال لذتوں پہ بھی ڈرا کرتے تھے. تو چونکہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تھے، اور ہماری حالت دیکھیں کہ ہم حرام پہ بھی نہیں ڈرتے.